इस पाक मस्बा के लिए खुदा के खुदा अपने हवाले करते हैं और खुदा के मुकद्दस अजीम पाक कलाम को सिजदा करते हैं बड़ी संजीदगी के साथ, बड़ी फरोतनी के साथ, बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ पाक मुकद्दस को वेलकम करते हैं और चूमते और सिजदा करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं आज के खादम के लिए बरकत चाहते हैं। हालेलुया, आज के कलाम के लिए खुदावंद से अल्फाज मांगते हैं। हालेलुया, praise the Lord Jesus। खुदाए कदूस आसमान और ज़मीन के रब्बुल फाज, जिंदों के बाप लश्करों के खुदा यहोवा यरीम मुक़द्दसीन के खुदा, हम आपका शुक्र करते हैं, आपके नाम की तारीफ आपकी तमजीद करते हैं। जिंदाबाद आज के सारे वक्त के लिए खुदावंद पाक खुदा, जो आपने हमारी ज़िंदगी में आज एक दफ़ा फिर से ये वक्त बख्श दिया कि हम आपके पाक सुंदर कदमों में झुक जाएं, आपको सिजदा करें, आपके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें और पाक रूह कुदस को वेलकम करें, आपके पाक तख्त को सजाएं और आपके पाक मस्बा के आगे झुक जाएं। पाक खुदावंद रब्बुल फाज, आपका शुक्र हो। आज की सारी प्रस्तिश के लिए पाक खुदावंद आपका शुक्र करते हैं। आपके बेटे बेटियों ने रूह और सच्चाई से खुदावंद पाक खुदा आपके हजूर, आपके पाक तख्त के आगे ऐ खुदावंद पाक खुदा हमदो सना प्रस्तिश ताज का ताज बनाकर आपके सर पर सजाया और खुदावंद आप अपने लोगों के दरमियान मौजूद हैं। हम आपका शुक्र करते हैं जलाली बाप, खुदावंदों के खुदा, बादशाहों के बादशाह, आपका शुक्र हो। अपने बेटों को, अपनी बेटियों को जिन्होंने रूह और सच्चाई से खुदावंद आपकी प्रस्तिश की, खुदावंद उनको बड़ी बरकत दीजिए। ऐ खुदावंद दुगनी रात चौगनी ये बेटे बेटियां आपके जलाल में, आपके रफ़ान में, आपके फरमान में बढ़ते चले जाएं पाक खुदा, और सारा इज़्ज़त और जलाल आपके पाक उसको मिले। खुदावंद मैं शुक्र करती हूँ आपके बंदा के लिए, आपके खादम के लिए, आपके मकसद के लिए पाक खुदा, जिंदाबाद पास्टर जॉन अशरफ के लिए, जिनके पास आज का आपका कलाम, आपके मीठी मीठी बातें जो शहद के टपकों से भी ज़्यादा मीठी है पाक खुदावंद, जो आज हमारे साथ शेयर करने वाले हैं पाक खुदा। आए रब्बुल फाज, अपने बंदे का मुंह बन जाइए, पाक कुदस को मांगते हैं पाक खुदावंद, सर के बालों से लेके पाँव के तलवा तक पाक कुदस पर ठहरता है। लफ्ज़ों की तरतीब दीजिएगा पाक खुदा, होंठों का खतना कीजिएगा, जुबान का जिम्मा लीजिएगा, दिल दिमाग को अपने हाथ लीजिएगा पाक खुदा। आज आपका खादम जो कुछ भी बोले खुदावंद पाक खुदा, आप उसमें से हो के खुदावंद हमसे अब कलाम होइएगा और खुदावंद वो जो कुछ भी बोले खुदावंद वो नबी बल्कि आपका पाक रूह कुदस इसमें होकर बोले और खुदावंद हम सबको सुनने वाला दिमाग रखने वाला दिल दीजिएगा, ताकि आज के कलाम को सुने और उसे अपने अंदर रखें पाक खुदा, और आज के कलाम की चुगाली करते रहे पाक खुदा। जिंदा बाप, आपका शुक्र हो, आपके नाम की तारीफ, आपकी तमजीद हो। अपने खात्मों को खुदावंद बड़ी बरकत दीजिए। ऐ खुदावंद पाक खुदा, आपका शुक्र करते हैं लीड करने वाले भाई के लिए आपकी बरकत चाहते हैं पाक खुदा। जब तक खुदावंद आपके खादम, आपके बेटे इस कहानी के मकाम पर खड़े रहे, खुदावंद आपका पाक कुदस ने चारों तरफ से घेरे रखे और खुदावंद शोला जन तलवार के हाथ थामी रखे और खुदावंद आपका नाम इज्जत और जलाल पाए। पाक कुदस, आपका शुक्र हो, आपके नाम की तारीफ, आपकी तमजीद हो। यीशु मसीह के नाम से खुदावंद हमने कुछ मांगा, आपका शुक्र मसीह के नाम से, आमीन। आमीन आमीन आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको महसूस के लिए और जो आपने आप सबके लिए खासकर हमके खादम डॉक्टर जोसेफ चांद साहब के लिए की है, खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद का मुकद्दस जलाली हाथ आपकी आइलैंड में प्रोटेक्शन करे ताकि हर परेशानी से महफूज रखे। गॉड ब्लेस यू। मैं बड़े इज्जत और तराम के साथ जनाब मोहतरम डॉक्टर जोसेफ चांद से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अपना माइक अनम्यूट करें और खुदावंद के पाक नाम को माइक में बयान करें। बस डॉक्टर जोसेफ चांद साहब। आमीन आमीन आमीन।
قدوس آسمانی باپ، ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں۔ ہر سال شکر گزاری کی تمام وہ باتیں جو کتاب مقدس میں حکم کے طور پر لکھی گئی ہیں اور آئندہ آنے والے سال کی تمام برکتیں جو عہد کے طور پر لکھی گئی ہیں، خداوند انہیں یاد کرتے ہیں اور یہ گزرا سال شکرانے کی اور آئندہ 2016 برکتوں کی بھیک مانگتے ہیں۔ سب قوموں کے ساتھ ہو، خاص کر اس خاندان کے ساتھ ہو، اپنی مسیحا محفل کے ساتھ ہو، قبیلوں کے ساتھ ہو، شہروں کے ساتھ ہو، ملکوں کے ساتھ ہو، تاکہ آپ کا جلال ہر جگہ محفوظ ہمارے دلوں میں رہے۔ آمین۔ بھائیو، آج میرا خیال ہے ہم ایسا نہیں کہ ڈسکشن کر لیں کچھ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے بیٹے بیٹیاں، بہن بھائی، بچے سوال رکھتے ہیں اگر خداوند کی پیدائش کے بارے میں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم سوال و جواب کا یا ڈسکشن کا جیسے کہہ لیں آج کا دن رکھیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ شاید اگلا ہفتہ جو ہے وہ میرا آخری ہفتہ ہو آپ لوگوں کے ساتھ اسکائپ پہ۔ اس کے بعد میں آپ کے پاس ہوں گا اور پھر پاکستان میں ہوں گا، اور وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ اسکائپ پہ بات ہوتی رہے گی، اور یہ میرا خیال ہے میرا آخری ہفتہ ہوگا یا اس سے اگلا ہفتہ آخری ہوگا۔ تو پھر ہم دیکھیں گے یوحنا کی انجیل میں سے اس کا پہلا باب 19 آیت سے لے کر اور 28 آیت تک دیکھیں گے، جو آج ہمیں درکار ہے یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے جو درکار تھا، اور آج بھی ہمارے دلوں میں خداوند کی پیدائش سے پہلے جو درکار ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے۔ تو اگر کوئی بھی سوال ہے آپ کے پاس تو ضرور ہم شیئر، اگر مجھے نہ بھی آتا ہوا جواب تو ہمارے پاس پاسٹر صاحبان ہیں اور ہم آپس میں جنہیں آتا ہوگا اسے شیئر کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے میں نے یہ لفظ لکھا تھا، شاید میں نے دیر سے لکھا لفظ ڈسکشن کا۔ چلیں میں ہی پوچھتا جاتا ہوں تاکہ ریویژن ہو جائے۔ خداوند نے جب یہ پلان بنایا کہ میں خود نور ہوں، اور نور جو ہے وہ اندھیرے میں ہی چمکتا ہے، اور جب پوری کائنات اندھیرے میں تھی تو خداوند نے اپنے آپ کو رویل تو کر لیا پیدائش میں، لیکن ان جسموں کے اوپر کیا۔ اب اندر کا حصہ تو بڑا غلیظ تھا، کسے پہلے آدم کی نافرمانی سے بہت سی جیلسیز تھیں، پھر نافرمانی تھی، جھوٹ بولنا تھا، قتل کرنا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جسم کے پھل گرہتیوں کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، وہ سارا کچھ پہلے تھا۔ اب اندر کا حصہ کون صاف کر سکتا ہے؟ اندر کا سوری جی بیٹے، جی بھائی، یسوع نے کیا صاحب۔ آمین۔ ہاں، اس طرح کی ہم ڈسکشن کریں گے بیٹے، تاکہ آپ کو بیک گراؤنڈ سے پتہ چلتے آئے، اور بیک گراؤنڈ سے پتہ چلتے آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ جینیالوجی کو جان جائیں۔ آج ہم جینیالوجی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو اندر سے صفائی ہونی بہت ضروری تھی، کیونکہ جیسے کتاب مقدس میں جیزس نے بھی کہا ہے کہ تم رکابی کو باہر سے تو
متی کی انجیل اس کے 23ویں باب میں ہے ضرور. شاید میں حوالہ آپ کے ساتھ زیادہ بیان نہ کر سکوں، لیکن آپ ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو اسٹرگلنگ کی ایک عادت پڑ جائے اور ایک ڈھونڈنے کی کوشش پڑ جائے، تلاش کرنے کا ایک اسپرٹ مل جائے. تو اس طرح اندر سے صفائی جب ضروری ہے تو خداوند نے چاہا کہ 2500 سال کے بعد خداوند نے چاہا کہ ہم خدا ہیں. وہ میں نے قصہ بتا چکا ہوں کہ نوح سے 1000 سال کے بعد اینناٹک بادشاہ آیا تھا جس نے تمام بتوں کو ہٹا دیا تھا اور سورج کی جو ہے وہ عبادت کرنے کو کہا تھا، اور سورج کی تصویریں، سورج کے بت، سورج کی جو بھی پہاڑوں پر اور ہیکلوں میں سورج کی نشانی دی گئی تھی. اور وہ جو آنکھ آپ دیکھتے ہیں عموماً، اگر آپ دیکھیں گے ڈالر پہ بھی آنکھ دیکھیں گے آپ اور اس کی روشنیاں نیچے آ رہی ہیں. $1 والا جو بل ہے اس کی بیک سائڈ پہ وہ ایک آنکھ دی گئی ہوئی ہے اور آنکھ کے نیچے سارا نیچے جو ہے وہ روشنی آ رہی ہے. تو اس قسم کا کانسیپٹ جو ہے وہ اینناٹک جو بادشاہ تھا اس نے شروع کیا تھا. خیر اس طرح ہوتا آیا تھا، اور پھر اس کے 1500 سال بعد جو ہے جیزس کا آنا ہو، یعنی 2500 سال ہو گئے تھے تو پھر جیزس آئے تھے. 2 کہہ لیں یا 2.5 کہہ لیں. اس طرح جب جیزس آئے تو خدا نے اس کون سے ایسے بدن کو پہلے چنا اور کس کے وسیلے سے چنا؟ جی میں رپیٹ کر چکا ہوں، پہلے بہت بتا چکا ہوں. ظاہر ہے بچہ کس سے ہوتا ہے؟ اب ایسا تو نہیں ہے کہ یوسف کو چن لیا اور یوسف میں سے بچہ پیدا ہو گیا. جی ہاں بیٹے، مطلب میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ رپیٹ ہوتا جائے اور ہمارے ذہنوں میں کوئی بھی اگر آپ سے سوال کرے تو آپ اس قسم کا جواب دے سکتے کہ یہ خدا کا پلان ہے، نہ یہ میرا پلان ہے نہ کسی اور کا پلان ہے، خدا کا پلان ہے. اور خدا نے اپنے بندوں کو حکمت سے یہ ساری باتیں لکھوائی ہیں اور انہوں نے لکھی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور پھر حکمت سے علم نکلا ہے اور علم سے معلومات نکلی ہیں. اور اگر حکمت نہیں ہے تو علم نہیں ہے، اور اگر علم نہیں ہے تو نہ پھر حکمت آپ کے پاس آئے گی اور نہ معلومات آئے گی. اور نہ اگر نہ معلومات ہے تو علم بھی نہیں ہوگا، کیونکہ علم سے معلومات ملتی ہے. معلومات اگر نہیں ہے تو پھر علم بھی نہیں ہے اور نہ حکمت بھی نہیں ہے. تو اس طرح کی باتیں جو ہیں ہمیں دوسروں کو ضرور بتانی ہے، پہلے ہم نے سیکھنا ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ مدر میری وہ پاکیزہ تھی، اس کے خیال، اس کا بدن، اس کے تمام وہ باتیں جو 2500 سال سے چلی آ رہی تھی قبیلوں کے ذریعے، خاندانوں کے ذریعے، وہ اس میں نہیں پائی جاتی تھی. اور خدا نے ایک ذریعہ بھی ایسے چنا جو آج بھی ہمارے درمیان میں موجود ہے. اس نے نہ کسی پتھر سے یسوع کو پیدا کیا اور نہ کسی آدمی سے پیدا کیا اور نہ کسی جانور سے. سوری ٹو سے دیٹ بٹ آئی ایم جسٹ کلیئرنگ ٹو کلیریفائی. انہوں نے ایک عورت سے، ایک ایسی نسل سے جو عورت کی نسل ہے، اس سے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عورت نے پھل کھلایا، اور اسی عورت کی نسل سے ایک نجات دہندہ بھی چنا ہے. ٹھیک ہے، جب عورت فیل ہوئی ہے تو عورت کو وہ درجہ دینے کے لیے خداوند نے وہ چنا ہے، اور یہ پروسیس ہمیشہ قائم رہے گا جنم کا. تو جب چنا کیوں؟ اس لیے کہ پاکیزہ تھی. ٹھیک ہے. اب جس کے ساتھ شادی ہونی تھی یوسف کا، اس کے بارے میں کیا آپ کہیں گے؟ جی راست باز تھا، اس لیے راست باز، ہاں جی داؤد کے قبیلے میں تھا. ویری نائس البرٹ بھائی، داؤد کے قبیلے میں سے تھا، اور میری جو ہے وہ ہارون کے قبیلے میں سے تھے، لاویوں میں سے تھی. ٹھیک ہے.
داؤد کے سارے گھرانے میں سے تھا اور یہودا کے قبیلے میں سے تھا. قبیلے جو یہودا کا ہے اور داؤد کا گھرانہ ہے. اور میری جو ہے وہ ہارون کے گھرانے میں سے تھی اور لاویوں کے قبیلے میں سے تھی. قبیلے فرق چیزیں، گھرانے فرق چیزیں. اس طرح بڑھتے بڑھتے آج کل جو ہیں ہم آگے ہو گئے ہیں. خیر نہیں ہو. تو یہ ایک ترتیب ہے. تو وہ راست باز تھا. راست باز کیوں تھا؟ اس لیے تھا کہ اس نے بھی اپنے خیالوں کو خدا کی طرف ہمیشہ لگائے رکھا، حالانکہ سب سے بڑا کام اسی نے کیا ہے اور اس کا اتنا ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اس سے میں کنیکٹ کرتا ہوں خدا کے ان الفاظوں سے. یاہوے خدا کا نام ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہے. وہ ہے YAHWAH، یاہوے کہہ سکتے ہیں. تو یاہوے جو خدا کا نام ہے جس کا کوئی مطلب نہیں ہے، میں ہوں سو ہوں. اور یاہوے کے ساتھ ساتھ یہودا کا ایک خاندان ہے جس کا یہودا کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے. یہودا کا کوئی مطلب نہیں ہے. وہ یاہوے کے ساتھ نام یہودا، وہاں W ہے یا D ہے، یہودا. اسی لیے خدا نے جو خدا کے نام کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں انہیں خدا بہت پسند کرتا ہے. ہم کیوں کرائسٹ کا نام ہمیشہ لا سکتے ہیں؟ کرائسٹ ویژن، بائبل ویژن، یہ کیوں ہم ساتھ لگاتے ہیں؟ اسی لیے کہ برکتیں ملتی ہیں. آگے سے جوزف کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے. جوزف کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے اور جوزف کے نہ مطلب ہونے سے بھی خداوند نے اسے اتنی برکت دی ہے کہ بہت مشکل ہے ایک بچے کو پالنا. اور وہ دونوں کوالٹی ہیں کہ وہ حفاظت بھی کرے گا. خدا جانتا تھا، خداوند کا پلان ہے. میری جو ہے وہ اس طرح کی حرکت نہیں کرے گی جو ہوا نے کی تھی کہ وہ اپنے بہکائے گی اپنے خاوند کو. میری جو ہے وہ پاکیزہ تھی جسم سے بھی اور دل و دماغ سے بھی، اور اس کی تابع فرمانی جو ہے وہ خداوند کی نظر میں مقبول تھی اور وہ جانتا تھا. کیونکہ کئی دفعہ یوں ہوتا ہے کہ ہم بہت اپنے آپ کو پاکیزہ بناتے ہیں لیکن ہوتے نہیں ہیں. ہم اپنے آپ کو بہت محبتی بناتے ہیں لیکن محبت ہوتی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کلیسیا میں لکھا ہوا ہے مقاصبہ کے. خیر نہیں ہو. تو اس طرح جوزف کو خداوند نے جانتے، خداوند جسے چاہتا ہے اسے وہ چنتا ہے، اور وہ چاہتا کوالٹی چاہیے اسے، ریالٹی چاہیے اسے، اور کمٹمنٹ چاہیے، عہد چاہیے اسے. عہد کرنے والا ہو، سچائی کو حاصل کرنے والا ہو، اور اس کا جسم جو ہے وہ راست بازی کے ہو مرد کا خاص کر. تو اس طرح جو ہے وہ خداوند نے چنا. یہ تو تھا. پھر ہم نے یہ شیئر کیا تھا، پادری جان نے بھی بڑے اچھے طریقے سے میں سن رہا تھا بیان کیا تھا، فرشتے جو سنتے ہی ہیں اور عمل کرتے ہیں وہ اپنی کبھی بھی نہیں کرتے. جو میسج انہیں دیا جاتا ہے، میسنجر کا مقصد ہی ہے کہ میسج کنوے کرنا. فرشتے جو تھے وہ میسنجر ہیں، وہ کنوے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ کنوے سب سے پہلے ہوا تھا گڈریوں کو، اور جو پاسٹر جان نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا تھا کہ انہوں نے صحیح حق ادا کیا. ٹھیک ہے. اس طرح ہمیں بھی گڈریے بننا ضروری ہے. یہ پاسٹر جان نے کہا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے. اس کے بعد پاسٹر لطیف نے بھی کہا تھا. مجوسیوں کے بارے میں دیکھتے ہیں ہم. انہوں نے بھی کردار جو آئے سجدہ کیا، حالانکہ بادشاہ تھے. گڈریے تو غریب تھے. غریب آدمی ہمیشہ تعجب کر کے اور بتاتا ہے کہ امیر آدمی کبھی کسی کے پاس نہیں جاتا کہ میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. نہیں، وہ اپنے پیادوں کو پیغام بھیج دیتا ہے کہ جاؤ میں آنے لگا ہوں اور جاؤ بتا دو لوگوں. کبھی خود نہیں جاتا. گڈریے خود جا کے گھر گھر میں بتانے لگے کہ دیکھو وہ بادشاہ جو نہ تو کسی
محل میں ہے اور نہ مطلب آپ جانتے ہیں آپ کو سوال اپنے آپ کے لیے کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. تو مجوسیوں کے بارے میں انہوں نے تحائف دیے اس لیے دیے کہ ایک نشانی یاد رہ جاتی ہے. ہم تحفے تحائف کیوں دیتے ہیں اور کیوں سجا کے اس کو گھر میں رکھتے ہیں کہ یہ فلانا فلانا آدمی میرے لیے دل و جان سے لے کر آیا تھا اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ مجھے چاہتا ہے چاہے پھول ہی کیوں نہ دے دے. ٹھیک ہے. اب گڈریوں کا بھی ہو گیا, مدر میری کا سب سے پہلے, اس کے بعد جوزف کا, اور اس کے بعد پھر گڈریوں کا, اور پھر چرنی کے بارے میں بھی اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے یا پتہ ہے تو ٹھیک ہے. چرنی کے بارے میں, چرنی میں کیوں رکھا گیا, اس کو فرش پہ کیوں نہیں ڈالیا, گود میں کیوں نہیں رکھا گیا؟ کون بتائے گا؟ نہیں وہ تو ٹھیک ہے, اسرائیل میں جگہ نہیں تھی تو جی پرالی ہوتی ہے وہ جو گھاس پھوس نہیں کھاتے تھے جانور, وہ ڈرائی تھا نا اور اونچی جگہ تھی تھوڑی, اور مطلب کہ فرش پہ اس لیے رکھا کہ وہ اونچی جگہ تھی, وہ گھاس کھانے کی جو ہوتی ہے نا, تو اس میں گرین والا گھاس تھا, وہ ڈرائی والا. اچھا جی, تو وہ اس میں اس لیے رکھا تھا کہ وہ گرم بھی رہے نا, شاید میرا خیال ہے. ہاں جی ٹھیک ہے, ہم ڈسکس کر رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ چڑھنے سے رکھا گیا کیونکہ تو یہ چھپ کر سجدہ کرنا پڑے گا, وہ تو بادشاہ تو اس لیے چلی اس کو ڈالی, تو جیسے انسان کو چھپنا پڑتا ہے شاید کسی وجہ. آمین آمین. اور کون بیٹی بیٹا کے ذہن میں کوئی بات ہے, کوئی خیال آتا ہے, کوئی اٹھتا ہے خیال؟ وہ تو جگہ سرائے تھی جس میں وہ رکھا گیا تھا, جگہ نہیں ملی تھی تو سرائے ملا تھا. اور سرائے کون سی جگہ ہے جہاں جانور رکھے جاتے ہیں, وہی ایک جگہ خالی تھی. اس کے بعد چرنی میں رکھا گیا. چرنی وہ جگہ ہے جہاں جانور غذا کھاتے ہیں. چرنی وہ جگہ ہے, وہ حصہ ہے جہاں اسپیشل ہی اچھی قسم کی غذا ان کے لیے رکھا جاتا ہے. گھاس پھوس جو نہیں کھاتے وہ زمین پہ ہی پڑا رہتا ہے. جو تازہ گھاس یا تازی چیز ہوتی ہے وہ آگے اس چرنی میں اس جیسے کہہ لیں گلدان, کھرلی کہتے ہیں پنجابی میں اس کو. ہاں جی ہاں جی, گلدان جیسے کہہ لیں. گلدان کو کیوں گلدان کہتے ہیں؟ جی گلدان رکھے جاتے ہیں. ہاں جہاں گل رکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. چراغ دان کیوں چراغ دان کہتے ہیں؟ روشنی کے لیے چراغ, جس میں چراغ رکھا جاتا ہے. ظاہر ہے آپ نے کلیسیا کے بارے میں سنا ہے, کلیسیا جو وہ چراغدان ہے. چراغ کون ہے؟ یسوع ہے. تو وہ چراغ ہمارے چراغ دانوں میں ہونا چاہیے, ہم چراغ دان ہیں اس میں ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی وہ جو چرنی ہے وہ جانوروں کی غذا جو خاص مقرر کر کے اس میں رکھی جاتی ہے تاکہ جانور کھائیں. اور اگر بہت زیادہ ہیں تو علیحدہ علیحدہ چرنیاں بنائی ہوئی تھیں, انہوں نے علیحدہ علیحدہ رکھا جاتا تھا. اور اگر کم ہے تو ایک ہی لمبی سی ایک بنا کے تو اس میں رکھ دیتے ہیں, اور باقی گھاس پھوس ادھر ادھر پڑا رہتا ہے, کوئی نہیں. تو اب جب چرنی میں اس خداوند کو رکھا گیا, انہیں رکھا گیا, سوری ٹو سے دیٹ, جب انہیں رکھا گیا, چرنی میں رکھا گیا, تو کس نے کھایا؟ پہلا کرنتھیوں اس کا 11واں باب اس کی 23ویں آیت, کہ جو بات مجھے خداوند سے پہنچی میں نے تمہیں پہنچا دی. کیا پہنچا دی؟ کیا بات پہنچائی ہے؟ پولس رسول نے ہمیں کیا, ہاں جی بیٹے میں اس طرف آ رہا ہوں. پہلا کرنتھیوں اس کا 11واں باب اس کی 23ویں, جو بات مجھے
خداوند سے پہنچی وہ میں نے تمہیں پہنچا دی کہ جس رات وہ پکڑوایا گیا اس نے پہلے کیا لیا؟ روٹی لی، اس پہ برکت چاہی، اور پھر اس نے مے کا پیالہ لیا اور اس پہ برکت چاہی۔ روٹی کو اس نے بدن کہا اور مے کو اس نے خون کہا۔ وہی روٹی وہی بدن اب چرنی پہ پڑا ہوا، اس کو کون کھائے گا؟ کیا وہ بیل خدا کو بیلوں کی ضرورت ہے یا بھیڑ بکریوں کی ضرورت ہے کہ وہ کھائیں یسوع کو؟ ہاں، اٹ میک سینس اور ناٹ؟ یہ بڑی 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 خوبصورت باتیں ہیں، بڑی بھید کی باتیں ہیں۔ کلام پڑھ لینا اور اس کو ایکسپلین کرنا جو ہے وہ ایک فرق بات ہے۔ اس کے بھیدوں کو، اس کی میننگز کو، اس کی تھیمز کو بیان کرنا، اس کو ڈاکٹرین کہتے ہیں۔ پادری کا ایک لفظ فرق ہے، مبشر کا فرق ہے، نبی کا فرق ہے۔ نبی نبوت کرتا ہے جو آنے والی باتیں ہوتی ہیں۔ ڈاکٹرین جو ہے اس کو ڈاکٹر جو ہے وہ بیان کرتا ہے کس طریقے سے کہ اس کی تھیم کیا ہے، اس کا کہاں سے نکالا گیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا کیا 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 ریزمبلنس ہے، امیج کیا ہے۔ تو وہ چرنی میں اس لیے رکھا گیا کہ ہم جو لوگ ہیں جان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے کھائیں۔ اور اس نے پھر کھلایا۔ جس کو وہ کھلاتا ہے وہی کھا سکتا ہے، کوئی ہضم نہیں کر سکتا۔ اگر آپ چلے جائیں، جس کو شوگر کی بیماری ہے اس کو کہ جی ایک کیک کا آدھا حصہ کھا لیں آپ، تو وہ کبھی بھی نہیں کھائے گا، کہے گا کیوں، میں نہیں کھاتا، مجھے آلریڈی شوگر ہے۔ اگر جس کو ہائی کولیسٹرول ہے اسے کو جی پائے کی ایک پلیٹ کھا لے، وہ کبھی بھی نہیں کھائے گا۔ تو خداوند نے اندر کا حصہ صاف کرنے کے لیے، خداوند نے اندر کا حصہ صاف کرنے کے لیے اس کو ایک تو کھولی میں رکھا اور پھر ایک چرنی میں رکھا۔ کھولی اسے کہتے ہیں جو سرائے ہوتی ہے، اور چرنی وہ ہوتی ہے جو کھانے کی جگہ ہوتی ہے، رکھا۔ اور پھر انہوں نے خود کھلایا کہ یہ لو کھاؤ، تو ہم نے کھایا۔ اور شکر ہے خداوند کے انہوں نے چنا ہمیں کہ کھاؤ، اور ہم کھاتے ہیں۔ اور جنہیں نہیں چنا، نہ تو وہ چاہتے ہیں کہ کھائیں، اور نہ کبھی خداوند نے انہیں ایسی ہمت اور طاقت دی ہے کہ وہ خداوند کے پاس آئیں۔ سمپل از دیٹ، ٹھیک ہے۔ میرے پاس ابھی 10 منٹ ہیں، میں ضرور اس کو کمپلیٹ کروں گا۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا، چرنی کا ہم نے دیکھ لیا، جیزس کا دیکھ لیا، میری کا، یوسف کا، اور مجوسیوں کا دیکھ لیا، اور گڈریوں کا دیکھ لیا۔ یہ تو سوال تھے ہمارے پاس، اور اگر آئندہ کبھی اس سے سوال آئیں تو اس کو خوب ضرور پڑھ کے اور پھر اس طرح آپ کو غیر قوموں کو جواب دینا ضروری ہے۔ اور آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ جہاں گواہ ہوں گے وہ بات جو ہے مکمل جج کے سامنے پیش کی جائے گی، کیونکہ وکیل جو ہوتا ہے وہ گواہ پیش کرتا ہے، اور جج ان گواہوں کو وکیل کے ذریعے اسے عمل پرا کرتا ہے، بری کرتا ہے۔ تو ایگزیکٹلی یہی یسوع ہمارا وکیل ہے، خدا باپ جو ہے وہ انصاف کرنے والا ہے، اور ہم اس کے گواہ ہیں یسوع کے۔ تو اسی طرح جب بادشاہوں کی باری آ گئی، جی اچھا جی، ویری گڈ۔ تو اس طرح اب آگے کون سی بات آتی ہے؟ آگے آ جاتی ہے بات، سب کچھ ہو گیا ہے کہ ڈیریوں کی طرح پھیلانا ہے، تحفے تحائف دینے ہیں۔ اگر اب خدا کو تحفے تحائف کی ضرورت نہیں ہے، کیا خدا تحفوں کے ذریعے لیے ہمارے لیے آیا تھا یا پڑا ہوا تھا؟ کیا خدا کو روپے پیسے کی یا قمیض کی ضرورت ہے، یا ٹائی کی ضرورت ہے، یا سائیکل کی ضرورت ہے، یا گھر کی ضرورت ہے، یا گاڑی کی ضرورت ہے؟ نہیں،
یہ ہم آپس میں جب ہم ایمان ہوتے ہیں تو اپنے بچوں کے لیے، اپنے ہمسائے کے لیے جو ہے وہ مکمل ایک خوشی کا اظہار کرتے ہیں. جس طرح انہوں نے مشرق پورب سے آئے اور انہوں نے اپنے پورب کی کلچر کو ان کے سامنے پیش کیا، محبت کا اظہار کیا. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں، میرے پاس 5 منٹ ہیں، اب آتے ہیں اور کون سا سوال اگر آپ کے پاس ہے کوئی سوال اس کو دیکھ سکے ہم کہ کس طرح پیدائش کو ہم نے اور کس طرح سیلیبریٹ کرنا ہے. میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے بھی سینٹا کلاس کے بارے میں آپ کو کرسمس ٹری کے بارے میں بتا چکا ہوں. ابھی میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اگر کسی وقت اور بھی اگر پوچھنا چاہیں، جب کسی بھی پادری صاحب کی جماعت ہو تو اس میں ضرور پوچھیں کہ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ سینٹا کلاس کا سمجھ میں نہیں، سینٹا کلاس کا بتائیں، تو وہ آپ کو بتائیں گے. یہ مجھے نہ سمجھے بڑا عالم ہے، میں بڑا کوئی عالم نہیں ہوں، دوسرے بھی عالم ہیں یہاں پہ. تو سینٹا کلاس کے بارے میں بتائیں گے آپ کو، کرسمس ٹری کے بارے میں بتائیں گے، جوزف کے بارے میں بتائیں گے، میری کے بارے میں بتائیں گے، اور مجوسیوں کے سب کے بارے میں بتائیں گے. لیکن یہ بات پتہ کرنی بہت ضروری ہے، خاص کر اس مہینے میں، اس آخری ہفتے میں، آخری مہینے میں اور آخری سال میں. تینوں باتیں ایک ہی ہے، تاکہ نئے میں جو ہیں جتنی وہ ساری خطائیں جو معاف کی جائیں. اب روزے ہم کیوں رکھتے ہیں؟ ایک سوال یہ، 40 دن کے ہم روزے کیوں رکھتے ہیں؟ 40 دن کے روزے ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ آلموسٹ یہ پورے سال کی دایکی ہے. جو جیزس سے پہلے بھی روزے رکھتے تھے لوگ، وہ سال کی دایکی ہے کہ سال کی دایکی یا ٹائم کی ہو یا خوراک کی ہو یا کوئی بھی دکھ ہو، 40 دن تک اگر کوئی پرابلم ہے آپ کو تو وہ خدا کے سامنے رکھی ہے، اور باقی کے جو دن ہیں 320 دن جو ہیں یا 325 دن جو ہیں، خداوند ان میں برکت دے. ایک مہینہ آپ خدا کو دیں اور پھر 11 مہینے جو ہیں دیکھو خدا کیسے نہیں برکت دیتا. خداوند کا وعدہ ہے، خداوند کا عہد ہے. ایک مہینہ آپ دیکھیں ذرا، لوگوں نے کیا ہوا ایسے، جنگلوں میں گئے ہیں. مہاتما بدھ جو جیزس سے بہت پہلے سے تھا وہ گیا تھا، اس نے بھی روزے رکھے تھے اور وہ جنگل میں گیا تھا. کیوں؟ کیونکہ اگلا سال اس کے 11 مہینے جو ہیں وہ اس کے اچھے گزرے. اور اچھے کیا گزرا؟ پوری عمر ہی اچھی گزرتی ہے. سیم کانسیپٹ ان آور لائف آلسو. اب بڑی اچھی بات ہے، کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سوالوں پہ سوال کرتے ہیں. ایک تو سوال ہوتا ہے کسی کو جج کرنے کے لیے، ایک سوال ہوتا ہے کہ نہیں پتہ اور عاجزی سے پوچھتے ہیں کہ مجھے پتہ چل رہا ہے، ایک سوال ہوتا ہے ڈھنڈورا پیٹنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے. ایک تو جج کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ دیکھو میں یہ کتنا پانی میں ہے. دوسرا یہ سوال ہوتا ہے کہ بھئی مجھے کچھ حاصل ہو جائے. ایک ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے، ڈھنڈورا پیٹتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہمیں کسی سے غرض نہیں ہے. آتے ہیں یوحنا کی انجیل، اس کا 1 باب اور اس کی 19ویں آیت میں. کچھ لوگ جو گڈریے تھے انہوں نے کیا کیا، اور جو بادشاہ تھے انہوں نے کیا کیا، مجوسیوں نے کیا کیا، اور جو وہاں کے دنیاوی بادشاہ تھے انہوں نے کیا کیا. اب بادشاہ کے علاوہ جو اپنے آپ کو کہن اور لاوی کہتے ہیں، یہ عموماً ہمارے پاسٹروں میں ایسی بات بہت ہوتی ہے کہ وہ اگر سوال کیا جاتا ہے یا میں ہی سوال کرتا ہوں تو میں دوسروں کو جج کرنے کے لیے کرتا ہوں. ٹوٹلی رانگ. میں اپنی بات پہلے کروں، ٹوٹلی رانگ ہے. یہ بتانے کے لیے، اس کو تربیت دینے کے لیے کیا جاتا ہے. اب یہاں یوحنا سے بڑا اچھا پوچھتے ہیں جو کہ بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا. 19ویں آیت سے 28ویں آیت تک پڑھوں گا، اس کے بارے میں ضرور گھر میں دیکھیے گا. لکھتے ہیں، اور یوحنا کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلم سے کاہن اور لاویوں سے پوچھنے کو اس کے پاس بھیجے کہ تو کون ہے. کنہوں نے بھیجے؟ ان یہودیوں نے. ٹھیک ہے، ان یہودیوں نے بھیجے
किसके पास? जो यूहन्ना गवाही दे रहा था। ठीक है, अब यूहन्ना भी बहुत बड़ा हो गया हुआ है और यीशु भी बहुत बड़ा, और यीशु मौजे कर रहा है, खूब मौजे कर रहा है, और यीशु से वो बड़े बेचैन हैं। आके उसके पास सवाल करते हैं, वो कहता है मैं कोई नहीं जवाब देता, जाओ पहले मुझे ये बताओ कि यूहन्ना को तुमने क्यों कत्ल किया था? इसलिए कत्ल किया था कि वो गरीब है, या इसलिए कत्ल किया था कि वो खुदा के भेद जानता है? वो नहीं जवाब दे सके। ठीक है, अब यूहन्ना से आके पूछते हैं कि ये तू जो गवाही दे रहा है और जो तूने गवाही दी है, ठीक है, और ये किन्होंने भेजा था? ये काहनों और सरदारों ने और लावियों ने और यरूशलेम के लोगों ने। अब यरूशलेम, चलें अब यरूशलेम की बात आ जाती है। थैंक यू जीसस ऑलमाइटी फादर। यरूशलेम का नाम यरूशलेम क्यों रखा? उस शहर का नाम यरूशलेम क्यों रखा? अगर हम अपने आप से ये सवाल करें कि यरूशलेम बड़ी मुकद्दस जगह है और दुनिया का सेंटर है, ये क्यों नाम रखा है? किस लिए नाम रखा है यरूशलेम? तो यरू कौन सी जगह है? हम पुराने अहदनामे में पढ़ चुके हैं। यरू कौन सी जगह है? यरूशलेम वो जगह है जो फलस्तीनियों की थी। मुआबियों के आगे अदूम था, अदूम शहर था, और अदूम शहर से ऊपर जो नॉर्थ वेस्ट साइड पे वो यरूशलेम है, आज इसराइल का इलाका है। और ये यरू क्यों अपना सारी पूरा शहर क्यों एक दीवार से जो है वो घिरा हुआ था, और उस दीवार को हटा के आगे यरूशलेम में दाखिल होना था और फिर वहां पे जो है खुदा का वो नाम लेना था? तो क्या हुआ था? कौन किस्सा बताएगा? यीशुआ जब वहां पहुंचता है, यरदन पार करता है, तो आगे मुआबी का इलाका आ जाता है, और मुआबी के इलाके के बाद आगे यरू की दीवार है। तो क्या किया उसने? जी उन्होंने वो 7 चक्कर लगाए थे। आमीन। यरू की दीवार के लिए। तो क्या हुआ? कई दफ़ा, हाँ कई दफ़ा कई ऐसे बयान किए जाते हैं, लेकिन हमें उस पर गर्ज उनको डिलीट कर देना है हमने। कई ऐसे कहते हैं कि जी उसके नीचे बदरुएं थीं, और जब उन्होंने खुदा का नाम लिया तो वो बदरुएं बाहर निकले तो वो दीवार टूट गई। तो इन बातों को डिलीट कर देना चाहिए। बातें जो हैं वो गलत हैं। खुदा का हुक्म था कि तुम 4 चक्कर लगाओ, और कुछ भी नहीं था, और वो ऑटोमेटिकली जो है वो अंदर चली गई थी ज़मीन के। मेरे पास खुद, मैं आपके पास आऊँगा पाकिस्तान में भी और बेल्जियम में भी, और आपको दिखाऊंगा। मैं बुक्स अपने पास साथ लेके आऊँगा जिसमें मैंने स्टडी की है, आपको दिखाऊंगा वो तस्वीरों के साथ, नक्शों के साथ, हर एक चीज़ बयान की गई है। मज़ा आ जाता है उसको पढ़ने में। मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ से ऑर्डर करूँ और 3-4 किताबें मैं डायरेक्ट वहाँ बेल्जियम में, और 3-4 किताबें जो हैं वो पाकिस्तान में डायरेक्ट भिजवाऊँ, क्योंकि वज़न ज़्यादा हो जाएगा और फिर कैरी करना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो डायरेक्ट पहुँचेंगी वो ज़्यादा अच्छा है। मैं कोशिश करूँगा कि वो अपने कॉलेज से वो बुक्स लेकर आऊँ। मैं, मेरे लिए दुआ किया करें। यरू की जब वो दीवार वो बाउंड्री लाइन टूट गई, और शलूम का क्या मतलब है? हालेलुया। आपके मुंह में घी शक्कर भाई। आपको खुदावंद इसी तरह अपने भेदों से कायम रखे। शलूम का मतलब है सलामती। यरू का मतलब है ठोस मजबूत चीज भी खुदावंद की सलामती के लिए बस। वहां के लोग पूछते हैं, ठीक है, जिन्होंने कब्जा किया काहिनों ने और जिन्होंने कब्जा किया लावियों ने, वो अपने गरीब मस्कीन बेचारे जिन्हें कुछ पता नहीं होता कि मैंने सवाल कैसे करना है और मैंने जवाब कैसे, उनको भेज देते हैं यूहन्ना के पास। कहते हैं जाओ जाओ उनसे पूछो कि क्या खुद नहीं जाते, खुद डरते हैं।
وہ ڈرتے ہیں کہ خدا نے یروشلم کی یرو کی دیوار جو گرائی تھی اور شلوم وہاں سلامتی کے لیے اپنا بیٹا دے دیا تھا. ٹھیک ہے, یہ پہلے کی بات ہے, بیٹا دے دیا تھا اور اسے مجوسی آئے تھے. یہ سب قصہ جانتے ہیں. وہ گڈریوں نے بتایا تھا میری جو ہم مانتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں سے نکلی ہے, بڑی پاکیزہ ہے, یوسف جو ہے ہمارے خاندان میں سے نکلا ہے, جو راست باز ہے, ان کا خدا جو ہے وہ ہمیں تباہ کر دے گا اگر ہم نے جا کے یوحنا سے پوچھا جو اس کی گواہی دے رہا ہے. تو بڑی پرابلم ہو جائے گی. اگر یہ مارتے ہیں تو مرن دیو, اور اگر کوئی ایسی خبر دیں گی تو پھر اسی آ کے پھر جاواں گے اور کو پوچھن لی کہ دس تو یہ گل کیوں کی سی. اس نے بڑا اچھا جواب دیا. پوچھنے رہے بھیجے کہ تو نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا. کس نے؟ اور اس نے. اس نے کہا کیوں کہتا ہے تو ایسے ہیں؟ کون ہوتا ہے تو ایسے کہنے والا؟ ہم یہاں پہ جو لاوی بیٹھے ہیں, ادھر استاد بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ ہیگلوں میں اتنے بڑے ہم نے لیکچر لیے ہوئے ہیں, اتنی سیمینیرین کی ہوئی ہیں, اتنا ہمارا تجربہ ہے, اور یہ ہے ہمارے جدی پشتی یہ آ رہے ہیں موسیٰ کے زمانے سے, اور ہم جو غلط ہو گئے اور آپ ٹھیک ہو گئے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا پلے جو کچھ مرضی ہے, تم ٹھیک ہو یا غلط ہو, آئی ڈونٹ کیئر, لیکن میں اقرار ہی کروں گا, انکار نہیں کروں گا. اور پھر اس نے دوبارہ ان سے پوچھا کیا تو ایلیا ہے؟ اس نے اسے کہا نہیں. کیا تو نبی ہے؟ کس نے جواب دیا نہیں. بس انہوں نے اسے کہا کہ پھر تو کون ہے؟ تو ہے کون؟ تاکہ ہم اپنے بھیجنے والے کو جواب دیں اور اپنے حق میں کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں جنہوں نے سانو بھیجیا ہے وہ بڑے بڑے ڈاکٹر صاحب نے, وہ بڑے بڑے جناب سیمینار نے, وہ بشپ صاحبان نے جنہوں نے سانو بھیجا ہے کہ تیرے کو اسی آ کے پوچھیے کہ تسی کی. تو انہوں نے بشپ صاحبانوں نے میں کی جا کے جواب دیا. اس نے ان سے کہا کہ جیسا یہ سحر نبی میں لکھا ہے کہ بیابان میں ایک پکارنے والے کی آواز ہوں کہ تم خداوند کی راہ کو سیدھا کرو. I am the way and I am the life and I am the truth. Before he says I am the life and I am the truth, گڈریے جو ہیں وہ جا کے پھیلایا ہے. بیفور ہی کروسیفائڈ ہمسیلف, گڈریوں نے جا کے پھیلایا ہے. انہوں نے مجوسی نے تحفے تحائف دیے ہیں. یوحنا بتاتا ہے اس کی کروسیفکشن سے پہلے کہ جاؤ اس کو جا کے دیکھو. اس کی کروسیفکشن سے پہلے اس سے جو باتیں ہو رہی تھی یہ کہ سدھے ہو جاؤ, ہوں سدھے ہو جاؤ. یہ جڑے تسا چوگے پائے نے نا, یہ جڑا تسی پادری بنے ہو نا, یہ ٹھیک ہے, لیکن ورگلانے دی ضرورت نہیں ہے تمہیں. ٹھیک ہے, نہ میں کسی نو ورگلانا وا اور نہ مینوں کسی دی ورگلانے دی ضرورت ہے. میں تے اپنا راستہ سیدھا کر لیا ہے یسو دے پیچھے رہاں, اور میں تے اودی جتیاں دے تسمے کھولنے دے بھی لائق نہیں ہاں. میں تے اپنا, تسی کی کر رہے ہو تہاڈی مرضی ہے. فریسیوں کی طرف سے بھیجے گئے تھے, انہوں نے ان سے یہ سوال کیا کہ کیا تو اگر تو نہ مسیح ہے, نہ ایلیا ہے, نہ نبی ہے, تو بپتسمہ کیوں دیتا ہے؟ لو جی, بڑے بڑے سوال فضول خام خواہ. اگر نہیں پتا تو کم از کم خود جا کے اسے پوچھ لو. نہیں, بپتسمہ کیوں دیتا ہے؟ یوحنا نے اس میں جواب میں کہا کہ میں. آپ آگے جانتے ہیں. ہاللیلویہ. خداوند آسمانی باپ, ہم آپ کا نہایت شکر ادا کرتے ہیں کہ ہر تہوار میں ہر طریقے سے ہر اس خداوند کے کلام کی ان جینیالوجی کو خداوند ہمارے سامنے پیش کرتا ہے اور ہم اسے قبول کرتے ہیں. ہماری آنکھیں آہستہ آہستہ کھلتی جاتی ہیں, اور دعا گو ہوں کہ جن کی آنکھیں بند ہیں خداوند ان کی آنکھوں کو کھولے, اور ہم ایک ساتھ مل کر خداوند کی تمجید کرنے کے لائق بن جائیں. یسوع نام سے مانگتا اور پا لیتا ہوں, آمین. آمین آمین. God bless you. جان صاحب, خداوند آپ کے ساتھ ہو. خداوند آپ کو بڑی برکت عطا فرمائے. بڑے اچھے طریقے سے ہمیں یہ خداوند کے پاک کلام کی اسٹڈی کراتے ہیں, سمجھاتے ہیں. واقعی بہت سی باتیں جو ہے ہم خالی پڑھ جاتی ہیں, لیکن کل سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. لیکن خداوند کا شکر ہے, خداوند نے خادم دیے ہوئے ہیں جو ہمیں اچھے طریقے سے سمجھا سکتے ہیں.
खूबसूरत मैसेज के लिए हम आपका शुक्रगुजार है और दुआ हुआ है खुदा का मुकद्दस चला दिया आपकी मेहरबानी पाक करे जबकि आप जिस स्कूल में जा रहे हैं जरूर खुदा आपके साथ हो और आगे जाते वक्त खुदा का मुकद्दस चला दिया आपकी मेहरबानी पाक करता रहे और मैं रिक्वेस्ट करूँगा पास्टर जोर अशरफ साहब से कि वो अपना माइक अनम्यूट करे और उनके खादम के लिए आज के इस स्टडी के लिए अगर जमायत के लिए दुआ में रहनुमाई कर दें पास्टर जोर अशरफ जोर अशरफ ने जाना था वो बेटे को लेकर डॉक्टर के पास था ओके ओके सिस्टर प्रवीण से मैं रिक्वेस्ट करूँगा सिस्टर अपना माइक अनम्यूट करें और दुआ में रहनुमाई कर दें सिस्टर प्रवीण है जो हमें आपकी खातिर बताई सुनाई स्टडी करवाई मेरे खुदा में बहुत सी बातों का नहीं पता था मेरे आसमान बाप जो आज हमें पता चला है तेरे खुदा हमें इतनी अक्ल हिकमत दे ताकि प्यारे आसमानी बाप जो आज हमने सीखा है हम उस पर अमल करते हुए उसको समझते हुए अपनी ज़िंदगियों में लाएं मेरे खुदावंद आसमानी बाप हम आपकी खादत के लिए भी दुआ करते हैं मेरे खुदावंद कि वो इसी तरह मेरे खुदावंद को सेहत और तंदुरुस्ती दें और आपके पाक कलाम को वो इसी तरह फैलाते रहें थैंक यू जीसस आपने हमें इतने अच्छे खादम दिए हैं कि वो हमें बता सकें मेरे खुदावंद हम आपके बहुत शुक्रगुजार आसमानी बाप हम दुआ भी करते हैं पूरी इबादत के लिए जो हमारी अभी ख़त्म होने को है आपने नेटवर्क पे और जितने हमारे बहन भाई हैं आज के ज़िंदा पाक कलाम पे हमने बहुत बरकत हासिल की मेरे आसमानी बाप आपका शुक्र हो और दुआ भी करते हैं जो बाकी है उस मेरे खुदावंद आसमानी बाप हमें पता है कि आपका तक़दीर है हमारे दरमियान मौजूद है आसमानी बाप मेरे खुदावंद सबकी जो दरख्वास्तें मिन्नतें मेरे खुदावंद शुक्रगुजारियाँ जो हैं आज हमारी कबूल कीजिए खासकर अपने खातम के लिए जो आज का पाक कलाम उन्हें हमें सुनाया है उनके ख़ानदान के लिए उनकी सारी एक्टिविटीज़ के लिए मेरे आसमानी बाप बहुत ढेरों बरकतों से नवाजें मांग लेते हैं आपके प्यारे मुक़द्दस नाम में आमीन 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 हम आपके साथ